बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वेलकम करना चाहूँगी 19 रमज़ान मुबारक की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको। व्यूअर्स, आज हम दो टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे और ऑफ कोर्स एतकाफ़, बट उससे बढ़ के हम बात करेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम की। उनसे रिलेटेड हम उनके किरदार पे बात करेंगे और ऑफ़ कोर्स आज के दिन की सिग्निफ़िकेंस पे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आपको सर्द लगा था और उसके बाद जो सारे वाक़यात आए और उससे पहले क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से सिचुएशन यहाँ तक पहुँची। और हमें गाइड करने के लिए हमें आज हमारे रिनाउंड स्कॉलर्स ने ज्वाइन किया। आइए उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमें ज्वाइन किया अल्लामा हसन रज़ा हमदानी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और सुज़ो सलाम पेश करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद हैदर काज़मी और उनके साथ उनके भाई सैयद तजम्मुल काज़मी ने। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं मौला अली से रिलेटेड। और सबसे पहले तो आई गेस यही सवाल बनता है, साहब आपसे बात शुरू करेंगे कि आज के दिन क्या वाक़या रूनुमा हुआ, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरी कायनात के हर इंसान की रूह कांप गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका से मैं आज के उस हस्ती के मुतालिक नाज़रीन को आपके तवस्सुत व वसीले से मुतवज्जे करना चाहूँगा, जिसका तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ किया है इस आयत का कि हो रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन, वल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, वल्लज़ीना आमनू मअहू अशिद्दाउल कुफ़्फ़ार। मेरे साथ बहुत सीनियर उलमा बैठे हैं, हज़रत मौलाना पीर सैयद हसन हमदानी शाह साहिब, मौलाना गज़नफ़र अज़ीज़ साहब। असल में जुगन काज़मी साहिबा, ये दो क़ुव्वतें जो है ना, ये अज़ल से बरसरे पैकार है। और एक क़ुव्वत का नाम क़ुव्वत अली है और एक क़ुव्वत का नाम क़ुव्वत शर है। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत तारीख़ समेटी है कि भला पीर सैयद हसन हमदानी शाह साहब इन दो लफ्ज़ों में कि ई दो क़ुव्वत अज़ हयात आयत पदीद, मूसा व फ़िरौन शब्बीर व यज़ीद। ये दो क़ुव्वतें जुगन काज़मी साहिबा जो अज़ल से बरसरे पैकार हैं, उनमें से एक क़ुव्वत नबुव्वत व पैगम्बर है, क़ुव्वत विलायत है, क़ुव्वत अलीउल मुर्तज़ा है करमल्लाहु वजहल करीम। आज की सुबह की नमाज 40 हिजरी में कूफा की जामे मस्जिद में वारस नबुव्वत को, बाबुल इल्म को, शाहर मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मंबाए इल्म के दरवाज़े को दुश्मन ये जानता था कि अली को बग़ैर नमाज के कहीं भी ना शिकस्त दी जा सकती है, ना ज़रब दी जा सकती है। इसलिए कि अली वो है जिसे ज़ुबान रसूल से यदुल्लाह का टाइटल मिला है। अली वो है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि अल्लाह का हाथ है बंदा मोमिन का हाथ। अली वो है जिसके लिए इकबाल चौखट अली पे खड़ा होकर कहता है कि अल्लाह का हाथ है बंदा मोमिन का हाथ। वो कुव्वत हैदरी, वो ज़रब हैदरी कौन दुश्मन आपके सामने ठहर सकता था। नहायत मक्कार, नहायत मलऊन, नहायत चालाक, नहायत शैतनत पर मबनी जो दुश्मन था, उसने उस अली को उस वक़्त शिकार किया जो जानता था कि अली की पिंडली में तीर आर पार हो जाए और हर जराहत कोशिश करे तीर न निकले, और अली कहे ठहरो, मुझे अपने अल्लाह से हम कलाम होने दो, मैं नमाज में जाता हूँ, तुम अपना काम कर लेना। तो जुगन काज़मी साहिबा, दुश्मन अली जानता था कि तीर निकालने के बावजूद न निकल पाए और पूरी कुव्वत के साथ तीर के ऊपर नीचे पाँव रख कर तीर खींचने वाला तीर खींचे, खून का फवारा फूटे और अली टस से मस न हो, और जब नमाज से फारग हो तो कहा जाए या अली आपको ख़बर नहीं हुई, तो कहा कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में अली की जान है। अली जब अल्लाह से हम कलाम था तो अली को अपने
وجود کی بھی خبر نہ تھی. دشمن یہ جانتا تھا، دشمن یہ جانتا تھا کہ جس علی کی پنڈلی سے تیر نکل جائے اور علی کو خبر نہ ہو، اس علی کو اگر مارا جا سکتا ہے تو صرف نماز کے اندر مارا جا سکتا ہے. اس لیے جگن کاظمی صاحبہ دشمن نے علی کے نماز پڑھنے کی انتظار کی. اور آج کی صبح علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کوفے کی جامع مسجد میں حالت سجدہ میں دشمن اتنا خوف زدہ تھا کہ علی کے قیام سے بھی خوف زدہ تھا. جب علی سجدے میں گیا تو دشمن نے وار کیا. یہی اس کی بزدلی، یہی اس کی مکاری اور چالاکی کی دلیل تھی. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون رضاً بقضاء وتسلیما لامرہ. آج کا دن انتہائی غم اور اندوہ کا دن، وہ دن کہ جو اس دن کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جب شیر خدا، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، نفس رسول اللہ، کوفہ کی مسجد کے محراب میں سر رکھے خدا کی برگاہ میں تھے کہ شقی ترین انسان وہ کہ جو علی کے احسان کا قرضدار تھا مگر خوارج کے ہاتھوں کھلونا بنا. تمام ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جنگ صفین کہ جو علی اور حاکم شام کے درمیان ہوئی اور پھر تحکیم کے فیصلے میں مسلمان 3 گروہ میں بٹ گئے. ایک شیعان علی کہلائے، دوسرے اہل سنہ والجماعت اور تیسرے خوارج. خوارج کا نہروان کی جنگ میں علی نے قلعہ کما کیا اور ان میں سے چندے لوگ جو بھاگ نکلے، 8 سے 10 افراد وہ بچ گئے. عبد الرحمن ابن ملجم مرادی مدائن کا رہنے والا تھا اور امیر المومنین کی سرپرستی میں کوفہ میں مقیم تھا. اس کے والدین انتقال کر گئے، والد انتقال کر گئے، چچا انتقال کر گئے. تو امیر المومنین نے خط لکھا حضرت سلیمان فارسی کے نام پر، سلیمان بن اسلام کے نام پر، کہ آپ اس کے اموال جو اس کی وراثت بنتی ہے وہ اس کے حوالے کر دیں اور جلد از جلد اس کا انتقال کر دیا جائے، اس کے نام منتقل کر دیا جائے. یہ وہاں اپنا سامان اسباب بیچنے گیا، مال اسباب بیچ کر یہ کوفہ میں اپنی رہائش کرنا چاہ رہا تھا کہ راستے میں اس کو ڈاکوؤں نے اس سے اسباب چھین لیا اور یہ بھٹکتا ہوا خوارج کے ہتھے لگ گیا. اور پھر خوارج نے اس کی برین واشنگ کی اور وہ جو کل کو مولا علی پہ اپنی جان فدا کر رہا تھا، اپنا علاقہ چھوڑ کے علی کی غلامی میں رہنا چاہتا تھا، اب ایسی برین واشنگ کی گئی کہ وہ علی کو معذلہ کافر سمجھنے لگا اور علی کے ہی قتل کے لیے اس نے ہمت باندھ لی. اور پھر وہاں سے چلا کوفہ پہنچا. وہاں قطامہ نامی خاتون سے اس کی آنکھ مطلب اس نے اس کو دیکھا اور پھر اس کا جب ہاتھ اس نے طلب کیا تو اس نے شرط لگائی کہ علی کا سر لاؤ گے تو پس وہ خباثت جو اس کی آنکھوں میں بھر آئی اس کے سبب اس کی آنکھیں حق سے مڑ گئیں اور باطل کی طرف ہو گئیں. اس نے علی کو سجدے کی حالت میں ضرب لگائی اور جب علی کے سر پہ ضرب لگی ہاتھ سے صدا آئی قد قتل امیر المومنین قد انہدام ارکان الدین. امیر المومنین قتل کر دیے گئے، انہدام دین کے ارکان کو منہدم کر دیا گیا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ یقیناً پوری انسانیت کے لیے ایک المناک واقعہ ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگریاں ذکر فرمائی ہیں، ایک فاسق اور ایک مومن. دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جس مومن کا تذکرہ ہے اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو اسلام کے اندر مسلمانوں میں جو مقام ہے وہ مخفی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو المناک واقعہ پیش آیا 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی انسانیت کے درمیان جب اس کی یاد تازہ ہوتی ہے، 20 رمضان کو ان کی شہادت کا دن آتا ہے، تو بہت سی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. اور پھر جس حالت میں 21 رمضان نہیں تھا سر؟ 21 کی سحری، 21 کی سے اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اس حوالے سے جس حالت میں پھر ان کی شہادت ہوتی ہے
نماز میں سجدے کی حالت میں مسجد کے اندر جب وہ اپنا سر بارگاہ رب العزت میں جھکائے ہوئے ہیں، تو اس حالت میں جب ان کا جسم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو پھر ایک شخص آتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے اوپر تلوار کا وار کرتا ہے اور پھر وہ زخمی ہوتے ہیں۔ فوراً اگرچہ شہادت نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد ان کا جو سلوک ہے وہ بڑا حیران کن ہے ایک انسان کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو اس بدبخت کو میں خود دیکھ لوں گا، اور اگر میری شہادت ہو گئی اسی حالت کے اندر تو پھر تم اگر اس سے بدلہ لوگے، قصاص لوگے بھی، تو اس کا اعضاء نہ کاٹنا، اس کے ساتھ قصاص کا معاملہ کرنے کے بعد ایک انصاف کے مطابق، بلکہ انصاف کیا کہنا چاہیے، ایک ایثار کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا، تو اس قدر اعلیٰ سلوک۔ تب اس کو ایک ہی ضرب، ہاں ایک ہی ضرب، ایک سے مطلب اس نے بھی ایک ضرب ماری تو اس کو بھی ایک ہی ضرب، بالکل ایک ہی ضرب لگی، کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو سلوک تھا اور یہ جو اخلاق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یقیناً یہ ایک نایاب مثال ہے مسلمانوں کے اندر کہ باوجود اس کیفیت کے بھی اور اس ضرب کے باوجود، زخمی ہونے کی حالت میں بھی، وہ اپنے دشمن کو بھی اپنے انصاف کا، بلکہ کہنا چاہیے ایثار کا درس دیتے ہیں پوری انسانیت کو۔ بے شک۔ اچھا، یہاں پہ ہم کلام کی طرف چلیں گے۔ بیٹے آپ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ منقبت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جی بیٹا۔ بارگاہ امیر المومنین میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ساجد رضا نے۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے پاس ابھی آئیں گے کلام کے لیے، لیکن ویورز، حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے بھی مولا کائنات کا یہ لقب زبان زد خاص و عام ہے، فرش تا عرش، یہ آپ کی پہچان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی اسد اللہ و رسولہ، علی اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اصل میں شیر جرت اور بہادری کا ایک استعارہ ہے، اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے میدان بدر میں جس ضربت علی سے پہلے دشمن خدا و رسول کو واصل جہنم کیا، عتبہ کو، اور اس کے بعد پے در پے 7 ان سرداروں کو جنہوں نے رونت، تکبر اور غرور کے نشے میں چور ہو کر چراغ اسلام کو بجھانے کے لیے مدینہ پہ حملہ آور ہوئے تھے، ان کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار میدان بدر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بنی۔ بے شک۔ اور آپ کی اس ضرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ کہا کہ میرا بھائی میرے اللہ کا اور میرا شیر ہے، اور اسد عربی میں، اور یہی آپ کی پہچان اس لیے بھی ہے کہ ابن عبد ود ہو یا مرحب ہو، جنہیں کل قوت کفر کہا گیا، میرے رسول نے اپنی دستار سر علی پہ سجا کر اور اپنی ذوالفقار دست علی میں تھما کر، پھر میڈم صاحبہ جب میرے رسول کے کافوری لبوں نے علی کی پیشانی کو چوما ہوگا تو میرے خدا نے بھی ناز کیا ہوگا۔ آپ نے پیشانی چوم کر کہا کہ وہ سامنے کل قوت کفر کھڑا ہے، اور میں اس کے مقابلے پر اپنے اس شیر کو بھیج رہا ہوں جو میرے اللہ کا بھی شیر ہے اور میرا بھی ہے، اور کل قوت اسلام ہے، کل قوت اسلام ہے۔ اس لیے علی المرتضیٰ کو کسی میدان جنگ میں بھی نہ تو کہیں پسپائی ہوئی ہے، شکست تو بڑی دور کی بات ہے، کہیں پسپائی بھی نہیں ہوئی، اسی لیے مرد میدان کے طور پر آپ کو شیر کہا جاتا ہے، شیر خدا، خدا کا شیر۔ اور کسی باذوق آدمی نے پیر سید مولانا حسن حمدانی شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا تجھ کو بتاؤں نشان حیدر، تجھ کو بتاؤں مقام حیدر، آج بھی ملتا ہے مرد میدان کو ہی نشان حیدر۔ میری اور آپ کی پاک فوج میں جرت اور بہادری کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی
ذات سے موصوف نشان حیدر ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اسلام کی تاریخ میں مسجد کے اندر جو پہلی دہشت گردی ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی ہے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر وار کیا گیا ہے۔ اور آج سے چند سال پہلے ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد سے پہلے آپ جانتے ہیں اور پاکستان کی ساری کمیونٹی جانتی ہے کہ مسجدیں، امام بارگاہیں، درسگاہیں، خانقاہیں، یہ اسی دہشت گرد کی ذریت نے جس نے اسلام کی تاریخ میں پہلی بار حضرت علی المرتضیٰ پہ حملہ کر کے مسجد سے دہشت گردی کا آغاز کیا تھا، اس کی ذریت نے پاکستان کی مسجدوں کو لہو میں نہا دیا۔ اس کی ذریت نے امام بارگاہوں کو، خانقاہوں کو، درسگاہوں کو نشانہ بنایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس لیے شیر خدا کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی مقام پر بھی پسپائی نہیں ہوئی میدان میں، آپ نے بہادری اور جرت کے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ جس کی زمانہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک۔ جی علامہ صاحب، شیر خدا بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ صحیح ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے سارے القاب بہت بڑے ہیں۔ بے شک۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر ہونا یقیناً یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اصل میں جب میدان میں تشریف لائے امیر المومنین علیہ السلام عمر بن عبدود کے مقابلے میں، اور عمر بن عبدود اتنا بہادر تھا کہ خندق جس کی 30 ہاتھ یعنی 30 میٹر چوڑائی تھی، اس نے اپنے گھوڑے کو جولان دی اور 30 میٹر چوڑائی کو پھلانگ کر دوسری طرف آ گیا، جبکہ اس کی پوری فوج پیچھے تھی اور اس طرف سارے یعنی وہ عمر بن عبدود کے دشمن تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم و بیش جو ہے وہ وہاں پہ موجود 3000 کے قریب تھے۔ 3000 نفوس کے درمیان یہ اکیلا، اس کے بعد اس کے پیچھے 9 مزید افراد آئے، اور یہ 10 افراد خندق پھلانگ کر آئے، یعنی کتنا بہادر ہوگا۔ اور اتنا بہادر کہ اس کی جرت یہ کہ اس نے رسول خدا کے خیمہ میں نیزہ مارا۔ نیزہ مارنے کے بعد کہا، محمد تمہارا یہ ان کو پیغام ہے کہ یہ مر جائیں تو جنت میں جاتے ہیں، بچ جائیں تو غازی ہے، کوئی ان میں جو غازی بننا چاہے یا جنت میں جانا چاہے؟ تو اس نے للکارا، تو رسول خدا نے خلق کے عظیم کا مالک رسول، وہ رسول کہ جس کی زبان وحی کی مصدق زبان ہے، رسول خدا کے لفظ تھے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ یعنی اس حد تک اس نے جسارت کی کہ رسول نے اس کو کتے کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس وقت سارے اصحاب کرام موجود تھے، حضرت امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے، تو علی کھڑے ہوئے۔ جب علی کھڑے ہوئے تو رسول خدا نے فرمایا اجلس یا علی، علی تو بیٹھ۔ پھر ندا دی کہ ہے کوئی جو اس کی زبان کو بند کرے؟ تو اس وقت پھر علی کھڑے ہوئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اٹھ کے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ کہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے میں قافلے میں موجود تھا اور 1000 ڈاکو اس قافلے میں حملہ آور ہوئے، اس نے ایک اونٹ کے ٹوڈے کو 2 سالہ بچے کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے 1000 کافروں کو بھگا 1000 ڈاکوؤں کو معاف کیجیے 1000 ڈاکوؤں کو بھگا دیا، یعنی یہ اکیلا 1000 بندے کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کون جائے؟ تو رسول خدا نے فرمایا اجلس ابن خطاب بیٹھے۔ پھر کہا کہ ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟ پھر علی کھڑے ہوئے تو رسول خدا نے قریب بلایا، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، اپنی ابا علی کی دوش پہ پہنائی، اپنی زرہ علی کو پہنائی۔ رسول خدا کا قد تھوڑا دراز تھا، مولا علی علیہ السلام کا قد میانہ تھا، رسول خدا نیچے زرہ کٹوا دی، اور اس کے بعد اپنی نلین علی کو پہنائی، اور پھر فرمایا کہ بتاؤ میدان میں کون جا رہا ہے؟ تو اصحاب رسول نے بتایا، کسی نے کہا نفس اللہ جا رہا ہے، کسی نے کہا زہرا کا شوہر جا رہا ہے، حسن کا بابا جا رہا ہے، ہر ایک نے لقب گنوایا۔ تو رسول نے فرمایا بارز الایمان کلہ ہی الی کفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر اسی بزم سے آواز آئی، یا رسول اللہ وہ جو آیا ہے فہی قل اسد، وہ شیر کی مانند ہے۔ کہا وہ شیر ہوگا، فہذا اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے، اس شیر کی اللہ کے شیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھر شیر ہونا دکھایا بھی کس طرح سے کہ اتنے بہادر شخص کو زمین پہ پٹخا، سینے پہ بیٹھے، اس نے جسارت کی، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے اپنا تھوک پھینکا۔ تو جب یہ اس لیے تھا کہ اس کا پاؤں کٹا ہوا تھا، اس نے گھوڑے کا پاؤں کاٹا تھا، اس کے بدلے مولا علی اپنے گھوڑے کا، اس کے بدلے مولا علی نے اس کا پاؤں کاٹا تھا کہ دیکھ اس کے درد کو محسوس کر اپنے درد سے۔ تو اب علی اس کے سینے پہ تھے اور اسے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لے،
وہ غصے میں تھا اور اس لیے اس نے جسارت کی کہ علی فوراً میرا تن سر تن سے جدا کر دے اور میری روح نکل جائے، لیکن علی اس کے سینے میں بیٹھے اس کو سمجھا رہے تھے۔ اس پہ اس نے جب جسارت کی تو علی اس کے سینے سے غصے میں آئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ دوبارہ اس نے اپنے ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا، اس نے وار کیا اور امیر المومنین کا سر شگافتہ ہو گیا، سر خود یعنی ٹوٹ گیا، لوہے کا خود ٹوٹا اور سر کے اندر تلوار چلی گئی۔ علی علیہ السلام نے اپنے امامے کو کس کے باندھا اور دوبارہ اس پہ حملہ کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب 2 ٹکڑے کر دیے پھر اس کا سر کاٹ کے رسول خدا کی بزم میں لے کے آئے، ایسی حالت میں کہ علی کا پورا وجود جو تھا وہ خون سے تر تھا، اپنے ہی خون سے۔ اور آج کے دن اسی جگہ پر اب اس کی عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار لگی تھی جہاں عمر ابن عبد ود کی تلوار لگی تھی، اور پھر علی اسی تلوار سے شہید ہو گئے۔ جی بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں پہلے دن سے ہی ان کے اندر جو شجاعت اور بہادری ہے وہ دکھائی دیتی ہے بچپن سے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کے اس معاشرے میں جہاں اسلام کا نام لینا مشکل تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سارے مکہ کو اپنے خلاف دعوت دے رہے ہیں، ہر قسم کی اذیت اور ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کی، اس معاشرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے درمیان جب دعوت کا موقع آتا ہے اور حضرت علی اس کا انتظام فرماتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ بھی کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ تو یہ تو حضرت ہمارے بزرگوں نے تو بڑی عمر کے واقعات بیان کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ حضرت علی بچپن سے ہی کیسے 11 سال کی عمر میں خاندان کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، آپ کی دعوت پر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، خوشی میں، غمی میں، راحت میں اور پریشانی میں، ہر جگہ آپ کے آگے بھی میں ہوں گا اور آپ کے پیچھے میں ہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بٹھا دیتے ہیں، پھر یہی بات فرماتے ہیں، پھر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، پھر حضرت علی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا، پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو کب تک نبھاتے ہیں؟ وہ قول جو 11 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے سامنے بولا تھا، اس کو وہ ہجرت کے وقت بھی نبھاتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہیں، جب کہ معلوم ہے کہ سارا مکہ، پورے قریش کی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ آپ کو تلاش کر کے شہید کیا جائے، 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہے، اور جو آپ کے بستر پر لیٹا ہوگا اس کے لیے بھی یہ موقع آ سکتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے۔ حضرت علی اس موقع پر بھی استقامت کے ساتھ رات بھر لیٹتے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے ارد گرد موت منڈلا رہی ہو اور موت کے خطرے منڈلا رہے ہوں اسے نیند نہیں آتی، لیکن حضرت علی اور بستر پیغمبر پر رات بھر آرام کے ساتھ سوتے ہیں، صبح اپنی طبی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنے ساری ذمہ داریاں پوری کر کے امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو شجاعت جنگوں سے پہلے انہوں نے اپنے طرز عمل سے معاشرے کے پوری سوسائٹی کے مقابلے میں حضور پاک کا ساتھ دے کر پہلے ہی ظاہر کر دی تھی کہ آپ واقعی پہلے دن سے شیر خدا تھے، وہ تو بعد میں اس کا ظہور ہوا جنگوں کی حالت میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں پہ ہم جائیں گے جی بیٹا ساجد رضا، آپ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ نوحہ سنتے سنتے ہم بریک میں جائیں گے، اور ویورز جب واپس آئیں گے بریک سے تو آف کورس حضرت علی علیہ السلام کو باب العلم کیوں کہا جاتا تھا اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے۔ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، بہترین ہوسٹ ان ہز اون رائٹ، ایک بہت ہی رناؤن اور ٹیلنٹڈ نعت خواں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد مدنی نے، شہزاد حنیف مدنی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مدنی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ 42 کی آواز کے جج نہیں بلکہ آج اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک یہ positivity۔ جن گھر کی بدولت کی آواز ہے، آج یہ آواز ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبرک کے طور پر میں اپنی آواز کے روح ان کے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، اور آپ کے ساتھ اب ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد واصف علی واصف کے صاحبزادے، ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی، ایک ایسی پرسنالٹی جو خود بھی رائٹر ہیں، خود بھی بہت خوبصورت پوئٹری لکھتے ہیں،
اور جرنلسٹ ہیں صاحبزادہ کاشف محمود۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ میں آج جوائن کر۔ جزاک اللہ۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مولا علی کو باب العلم کیوں کہا جاتا تھا، علامہ صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہیں گے۔ جی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ غالباً سورہ برات پروردگار نے جب نازل فرمائی اور اس کی تبلیغ کے لیے ایک صحابی بزرگوار کو بھیجا گیا تو خدا نے کہا کہ یا رسول خود جاؤ یا وہ جائے جو تیرے نفس ہے، اور اس وقت امیر المومنین علیہ السلام اصحاب کے درمیان ایک جوان کی حیثیت رکھتے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کسی بزرگ کو بھیجنا چاہیے، تو وہاں پہ فرمایا کہ علی جس طرح سمجھا سکتا ہے کوئی اور نہیں، کیونکہ میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، باب مدینۃ العلم ہے۔ اور امیر المومنین نے پوری زندگی علم کی گتھیوں کو سلجھایا ہے، کہیں بھی کوئی مشکل بنی تو علم کے ذریعے اس مشکل کو وا کیا ہے۔ نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مختلف معاملات پر، بلکہ رسول خدا کے بعد خلفائے راشدین کی دور حکومت میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی قضاوت اور اپنے علم کی بنیاد پر بہت سے معاملات کو حل کیا۔ جس طرح ایک معروف واقعہ ہے کہ حضرت عمر کی حکومت کے زمانہ میں ایک قافلہ بصرہ سے مکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا، اور مدینہ کے باہر سے ان کا گزر ہوا، اور اس قافلے میں ایک خیمے میں ایک دائی کی موجودگی میں دو عورتوں کے ہاں دو بچوں نے بیک وقت جنم لیا۔ ایک خیمہ میں ایک دائی کی موجودگی میں دو عورتوں کے ہاں دو بچوں نے بیک وقت جنم لیا۔ بس وہ زمانہ اس قسم کا زمانہ تھا کہ ایک ہی دائی اس خیمے میں موجود تھی، تو ایک بچہ پیدا ہوا، دائی نے اس کو کپڑے میں لپیٹا اور رکھ دیا، اور پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا، اس کو بھی لپیٹا اور رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی، جب عورتوں سے فارغ ہوئی تو بھول گئی کہ یہ بچہ کس کا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے۔ کچھ دیر تردد کرتی رہی، اور اس کے بعد ان عورتوں سے جو خیمہ میں موجود تھی جنہوں نے بچوں کو جنا تھا، ان عورتوں سے کہنے لگی کہ بہنوں میں بھول گئی ہوں کہ ان میں سے تمہارا بچہ کون سا ہے۔ تو دونوں عورتوں نے بیک وقت کہا کہ دونوں لڑکے ہیں، کہا نہیں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے۔ تو اب ان میں سے ہر کوئی کہنے لگی کہ میری نشانیاں دوران حمل کی جو ہے وہ لڑکے والی تھیں۔ تو بہرحال خیمے سے بات قافلے میں پہنچی، قافلے سے قبیلے میں، تو عرب لوگ تھے، تلواروں کو بے نیام کیے، الجھنے لگے۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، کہا یہ جہالت کا زمانہ نہیں، اسلام کا زمانہ ہے، اور آپ جو ہے وہ مدینہ قریب ہے وہاں چلتے ہیں۔ مدینہ بچوں کو اٹھائے ہوئے داخل ہوئے، مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت عمر تشریف فرما تھے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے۔ جب بچوں کو ممبر کی سیڑھیوں پہ رکھا، مسئلہ حضرت عمر نے پوچھا تو وہی سوال ہوا، کیا لڑکے؟ کہا نہیں ایک لڑکا ایک لڑکی۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ لڑکیوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور لڑکی بھی لڑکا ہوتی ہیں، اور اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی مشورہ دیا کہ اور سارا لیکن ہر کوئی لڑکا لینے پہ بزید تھا۔ بات یہاں تک بڑھی کہ مسجد میں شور و غوغا اٹھا، بڑے بزرگ صحابہ آگے بڑے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر پیغام بھیجا گیا، علی اس وقت باغ میں مزدوری کر رہے تھے، وہاں پہنچے، علی کو مسجد میں بلایا گیا، مولا علی آئے، حضرت عمر نے ممبر چھوڑا، حضرت علی ممبر قضاوت پہ تشریف فرما ہوئے، مسئلہ پیش ہوا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، بڑا آسان مسئلہ ہے۔ تو سب پریشان ہو گئے کہ ہمارے لیے تو آسان نہیں تھا۔ کہا اگر یہ لڑکے ہوتے پھر ذرا مشکل تھا، ایک لڑکی ایک لڑکا یہ آسان ہو گیا۔ کہا ان کی مائیں کہاں ہیں؟ ماؤں کو بلایا گیا، دو ہم وزن خالی شیشیاں لی گئیں، ان بچوں کا یعنی کہ ماؤں کے سینے سے دودھ جو ہے ان شیشیوں میں بھرا گیا، پھر ان شیشیوں کو تولا گیا، ایک پلڑا جو ہے وہ جھک گیا اور ایک پلڑا بلند ہو گیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بلند ہوا ہے شیشی جس میں ہلکا دودھ ہے ان کو لڑکی دے دی جائے، اور جن کا وزنی دودھ ہے ان کو لڑکا دے دیا جائے۔ تو وہ لڑکی لے کے چلے، وہ لڑکا لے کے چلے۔ تو دروازے پہ جب پہنچے تو علی نے پوچھا ممبر سے کہ کیا آپ میرے فیصلے سے راضی ہو گئے؟ کہا علی آپ کے منہ میں لسان اللہ ہیں، آپ رسول خدا نے کہا بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، اگر آپ نے تو سامنے کر کے دکھایا ہے، اگر یہ نہ بھی کرتے کہہ دیتے ہم مان لیتے۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے تو اصحاب رسول نے علی کو گھیرا، یا علی یہ مسئلہ کیا رسول بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد یوں مسئلہ ہوگا تو اس طرح حل کرنا؟ کہا نہیں میں نے تو یہ قرآن سے حل کیا ہے۔ اصحاب رسول کہنے لگے تو ہم تو قاریان قرآن ہیں، حافظان قرآن ہیں، قرآن میں غور کیا بھائی بسم اللہ سے والناس تک، لیکن کہا سمجھ نہیں آ رہا، نہ دودھ ہے نہ شیشیاں کا، قرآن میں دودھ اور شیشیاں نہیں، مسئلے کا حل ہے۔ کہا مسئلے کا حل کہاں پہ ہے؟ کہا کیا قرآن میں وراثت کی آیت موجود ہے؟ سب اصحاب یک زباں بولے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ کہا جس اللہ نے وراثت میں مردوں کے لیے عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے، اسی اللہ نے جب ماؤں کے سینے میں بچوں کی خوراک ڈب بھیجی تو جب بچی کے لیے بھیجی تو بچے کے نسبت
وہ نصف ہلکی بھیجی اور بچے کے لیے بچی کے نسبت وزنی بھیجی. تو اس طرح مولا امیر المومنین نے وہ جو جنگ و جدل ہونے لگا تھا, لڑائی جھگڑا ہونے لگا, قرآن کی وساطت سے علم کی بیس کے اوپر آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سالو کر لیا, اور جن کا جس مسئلے کا ہلکا تھا اس کو اور لڑکی ان دے کے دی. لیے آسانی, ہمارے لیے تو یقیناً بہت یہ تو ایک انسان کی دانش سے بالا چیز ہے, لیکن امیر المومنین نے. اور اسی طرح الجبرا کے بانی دیکھیں تو علی بن ابی طالب ہیں, قضاوت میں دیکھیں تو کئی مرتبہ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر, علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے مسائل بھی امیر المومنین نے حل کیے. بہرحال امیر المومنین کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے, اور چونکہ اور دامن وقت مزید سر اور سے- واقعات کی طرف ہم نے جانا ہے. یہی تو واقعات ہیں جو ہماری نالج میں اضافہ کرتے ہیں, اور کوئی بھی کویسچن مارک اگر ذہن میں ہو تو اس کو امیجیٹلی ہمیں کلیئرٹی مل جاتی ہے. ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مفتی صاحب سے بھی بات کرنی ہے, اور علم کی اہمیت پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. کاشف بھائی سے بھی بات کریں گے, مدنی بھائی سے بھی بات کریں گے. ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے پاس آج ہمارے گفتگو کے پینل پہ مفتی سید عاشق حسین ہیں, ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا ہمدانی ہیں, ہمارے ساتھ صاحبزادہ کاشف محمود ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد حنیف مدنی ہیں. کلام بھی پیش کر رہے ہیں اور آف کورس گفتگو کا حصہ بھی بنیں گے. کاشف بھائی, علم کی اگر ہم اہمیت پہ بات کریں, مطلب دینی پرسپیکٹیو سے تو اپنی جگہ, لیکن اس دنیا میں بھی سروائیو کرنے کے لیے اور اس وقت سے علم کی ایک اہمیت ہے, ایک ویلیو ہے, اور جس انسان نے اتنی کاوش کی علم کو پھیلانے کی بھی اور سیکھنے کی بھی, اس کو پھر باب العلم کا ٹائٹل بھی ملا. جی, ہم اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اسکولوں میں تعلیم دیتے ہیں, علم نہیں دیتے, اور جب ہم باب العلم کا نام لیتے ہیں تو آپ نے عام سطح جو شعوری سطح ہے وہاں سے لے کر تو جو انسانی آخری سطح شعوری ہے, جینیس لیول, ان سب کی ہدایت کی ہے آپ نے, ان سب کو فیض دیا ہے آپ نے. سرکار واصف صاحب ایک اپنے شعر میں لکھتے ہیں کہ میرا نام واصف باصفہ, میرا پیر سید مرتضیٰ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میں سدا بہار کی بات ہوں. اولیاء اللہ کی آپ جان ہیں, جو فہم و فراست جنہوں نے لوگوں میں تقسیم کی. آپ کا ایک ایک کہا ہوا جملہ انسانیت کے لیے خیر و برکت ہے. آپ کے اقوال جو ہیں, جو آپ کے کال ہیں, جیسے کہ وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا, اس کے علاوہ ایک ایسا کال جو میں نے اتنی دفعہ زندگی میں ویسے بھی بولا ہے کہ مطلب جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ کو اسپیسیفک مومنٹس میں بالکل دنگ کر دیتی ہیں کہ بالکل ایک لائن میں میری پوری سچویشن جو ہے ون وہ لائنر explain جس ہو کو گئی. کہتے ہیں نا, ون لائنر, کہ وہ جیسے مولا علی نے فرمایا کہ مومن کو دنیا میں رہنا چاہیے, دنیا کو مومن میں نہیں رہنا چاہیے. کیا کہنا, ایسے جیسے پانی پر کشتی رہتی ہے تو پانی پہ کشتی تیرتی رہتی ہے, لیکن جب پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. تالا کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ دکان جو ہے وہ کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے. انسان کے کردار کے حوالے سے جیسے جیسے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے نا, میں تو بہت افسوس کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کیوں ہم اپنے بچوں کو چھوٹے لیول سے یہ باتیں ان کی روٹس میں کیوں نہیں ہم دیتے. انگریزی کی کوٹیشن سکھا رہے ہوتے ہیں. ایسے مجھے ایسے بچپن میں کوٹ سکھائے گئے, فلاں فلاسفر نے, سوکریٹیز نے یہ کہا, ایرسٹوٹل نے یہ کہا, ایون جب ہم رومی اور ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ گریٹ فلاسفرز ان دیئر اون رائٹ, لیکن مولا علی سے بڑھ کے کون, علی عرفان کا در ہے, علی گویا ولی گر ہے. تو وہ آپ تو کہتے تھے کہ اگر کسی نے رب کو پہچاننا ہے تو اپنے نفس کو پہچان لے, تو اس نے رب کو پہچان لیا. یعنی کہ انسان ایک ایک جگہ پہ تربیت آپ نے کی ہے, چھوٹے سے فکرے. ایک ایسے جیسے سرکار کا ایک فکرہ ہے کہ وہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. ایک بات کے اندر مکمل پیغام موجود ہے. تو مولا علی نے اسلام کو اور علم و فراست کو کوئی بہت بڑا وہ لوگوں کے اوپر ایسے نہیں کہ کوئی پریشر ڈالا ہے,
آسانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی بات کہ آپ سفر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ اخلاق کیسے ہیں آپ کے. بالکل. تو یہ ان چیزوں سے آپ کی تربیت ہوتی ہے. تعلیم ہماری اور ہے اور تربیت ہماری اگر ہم مولا علی سے ہم تربیت لیں گے تو معاشرے کی تخلیق ہوگی. اور یہ آج شروع کریں گے تو پھر جا کے شاید کوئی 1-2 جنریشن کے بعد ہماری جنریشن جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہوگی. ہم لوگوں نے نام تو ہم لیتے ہیں لیکن بڑے افسوس کے بعد کہ ہم ان کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. مولا علی نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو ان میں نہ شامل کرنا کہ جو لوگ عمر کے لمبے ہونے کے ساتھ توبہ کا انتظار کرتے ہیں. فٹافٹ توبہ کر لو. اپنے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ جو زاہدوں سے نیکوکار سے محبت تو کریں گے لیکن ان کے عمل پہ نہیں چلیں گے. ان کے گناہ گاروں کو برا کہیں گے لیکن جب موقع ملے گا خود بھی گناہ کریں گے. تو انسان کے ظاہر اور باطن کا جو ایک فرق ہے وہ مولا علی نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اندر باہر سے ایک جیسے نیک نیت ہو جاؤ بس. کتنی خوبصورت بات کہی ویورز. بلکہ میں آج ہی یہ بات کسی کو سمجھا رہی تھی کہ اگر میری حد تک یا اپنے 4-6 جاننے والوں کی حد تک ایک انسان کے تیور یا ایٹیٹیوڈ بڑا پازیٹیو ہوگا لیکن جب انسان کسی اور کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اسپیشلی اپنے سبارڈینیٹ سے, گھر میں کام کرنے والے کسی سٹاف ممبر سے یا کسی اور سے, اور اس وقت اگر آپ کا رد عمل نیگیٹو ہے یا برا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو ایک ڈھونگ ہے نا. جی ہاں بالکل. سو بیہیویئر آپ کا ایون رہنا چاہیے چاہے آپ تنہائی میں کیوں نہ ہو. وہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کسی کو آپ عزت دیتے ہیں نا تو جو اگر اگلا اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ آپ کو بھی عزت دے گا. اور اگر اس میں ظرف اعلیٰ نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دے گا. یعنی کہ آپ کسی کو عزت افزائی جب کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ اس کی پہچان بن کے سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے اندر کیسا ہے. کیا بات ہے. جی مدنی بھائی آپ کیا ایز اے پیرنٹ بھی میں چاہوں گی, آپ باپ ہیں, می بینگ اے مدر, ایز اے فادر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے علم کے بارے میں کیا کہیں؟ سب سے بنیادی بات تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری مجھے بابوں کی باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بنیاد ہے آپ کی زندگی کی بھی, آپ کی قوم کی بھی, آپ کی نسل کی بھی, آپ کے پورے سسٹم کی علم. جب آپ علم کے اوپر اپنی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریول کرتے ہیں, موو کرتے ہیں تو پھر کوئی نیشن, کوئی قوم, کوئی وجود, کوئی نظر آتا ہے. اور اگر جہاں تک آپ میری ذاتی بات پوچھیں, ایز اے فادر پوچھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی سے مجھے مطلب سب کو علم ہے کہ مجھے کتنی عقیدت ہے اور میری عقیدت اور میرا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اس گھر سے. اور میں علم کی یہ سمجھتا ہوں شان ہے کہ وہ کچھ عطا فرما دیا انہوں نے جو میرے تخیل میں بھی نہیں تھا. کیا بات, یہ فیض ہے ان کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کلام کی طرف آئیں گے لیکن آف کورس جب ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں تو مفتی صاحب آپ سے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی دانش اور علم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اور آف کورس آپ کو باب العلم بلایا جاتا تھا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو میڈم صاحبہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن دیکھتے ہیں نا جی تو بہت سارے مقامات پر اللہ نے اپنے پاک کلام کی آیات کی صورت میں علم کی اہمیت و افادیت کی طرف متوجہ کیا ہے. مثال کے طور پر عظمت انسانیت ہی علم ٹھہری ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. وہ جو کراس کوسچن تھے فرشتے اور آدم کے درمیان, اللہ نے تمام کائنات کے علوم سینہ آدم میں رکھ کر فرشتوں کو سرنگوں کر دیا. پہلی بات تو ناظرین یہ جان لیجئے کہ عظمت انسانیت اور فوقیت انسانیت کا پہلا زینہ علم ہے. اور اس سے آگے چلیں تو خود امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, حبیب کبریا, محبوب دوسرا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیتہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جب 40 سالہ حیات طیبہ طاہرہ کی تکمیل ہو جاتی ہے تو جو پہلا آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر یہی نہیں کہا, پھر کلہم انسانیت کے لیے اللہ نے علم کی افادیت کے بلا علامہ صاحب فرمایا علم الانسان, علم الانسان. اور پھر یہی نہیں, پھر آخری حتمی فیصلہ کر دیا جو مولا کائنات کی ذات بابرکات کا بھی یہاں سے صاحبان ایمان ایک نقطہ نکالتے ہیں. اللہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھلا جاہل اور صاحب علم
برابر ہو سکتے ہیں، رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں، آگ اور پانی برابر ہو سکتے ہیں، صبح اور شام برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز۔ اور پھر شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ شیخ سعدی اس موقع پر کہتے ہیں بے علم نتم خدا را شناخت، بے علم نتم خدا را شناخت، کہ بے علم تو وہ ایسا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو خدا کی بھی پہچان نہیں ہوتی۔ اور اس پنجاب کی سرزمین کی ایک بہت میٹھی آبادی ہے جسے جھنگ کہا جاتا ہے، اور جھنگ کے درویشوں کے سردار مدنی صاحب حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، وہ کیا کہتے بات ہیں ہے، علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر جو فقر کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کشتی بان کی طرح جس کو کشتی چلانی نہیں آتی، خود بھی ڈوبتا ہے اور کشتی کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک مولا کائنات کی بات ہے علم کی، تو میں میڈم صاحبہ نہایت اختصار کے ساتھ ناظرین کو اس جانب متوجہ دلاؤں گا۔ علی کے لیے کہا گیا ہے پتہ نہیں کائنات علی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے یا جب کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا۔ اور وہ یوں ہے کہ علم علی کا امتحان لینے کے لیے معترض نے بہت بڑا کوشچن تیار کیا کہ علی کی دو چیزیں یہ سب زد میں آ جائیں گی، یا علی کا علم یا علی کی عبادت۔ اور انہوں نے نماز کا بھی وہ اس کو مختص کیا جس میں ٹائم بہت شارٹ ہے، اور ٹائم ختم ہو گیا ہے، جانتا ہم ہوں بریک میرا کے بھی بعد ٹائم بڑا شارٹ ہے، نہیں آپ کا کیوں ٹائم ہے شارٹ ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہے۔ میں بس اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ میڈم صاحبہ انہوں نے کہا کہ علی یہ بتاؤ کہ کائنات میں جو مخلوقات ہیں ان میں سے کون سی مادہ ہیں جو بچوں کو جنم دیتی ہیں اور کون سی ہیں جو دیگر ذرائع سے اپنی نسل کی افزائش کرتی ہیں؟ کائنات کو علی نے بنتے دیکھا۔ کائنات والوں سنو مقام علم علی، حضرت علی المرتضیٰ نے مسکرا کر کہا بس یہ سوال تھا، یہ تو کوئی سوال نہیں، جاؤ قیامت تک جس مادہ کے کان اپنی جسامت کے ساتھ باہر ہوں گے وہ بچے کو جنم دے گی، اور جس کے کان چپکے ہوئے ہوں گے وہ اپنے سیپ انڈوں اور دیگر ذرائع سے اپنی نسل کو کائنات میں پھیلائے گی۔ انگریز یہاں پر پریشان ہے، وہ کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم 1400 سال گزر گئے ہیں علی کے اس قول پر ریسرچ کرتے ہوئے، ہم سمندروں کی تہوں سے چیزیں بھی لائے ہیں، تو جن کی اپنی جسامت کے لحاظ سے کان باہر تھے ان ماداؤں نے بچوں کو جنم دیا ہے، اور جن کے چپکے ہوئے تھے انہوں نے سیپ اور انڈوں کی صورت میں۔ یہ ہے مقام علم علی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سے واپس آئیں گے اور آف کورس اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ کا گلہ تھا کہ شاید آپ کو بریک کے بعد بولنے کا موقع ملے یا نہ ملے، آپ سے ہی بات شروع کریں گے پھر سے۔ باب العلم، ہم واقعات جاننا چاہتے ہیں، ایسے واقعات جو پھر آگے ہم اپنے بچوں کو جب ریپیٹ کریں تو وہ انڈرسٹینڈ کر پائیں۔ جی میڈم صاحبہ، میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو اور اپنے ملک کی محافظ افواج پاکستان کو باہم اس طرح دیکھتا ہوں، میں اپنے ملک کی افواج پاکستان کو اور جناب علی المرتضیٰ کو باہم اس طرح دیکھتا ہوں کہ اقبال سے میں اگر اپنی بات کو شروع کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی ضرور ذوق ملے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین، میرے اور آپ کے ملک کی فوج 3 قسمیں کھاتی ہے آپ کے لیے، جی 3 قسمیں فوج کھاتی ہے آپ کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، اس وطن کے دفاع کے لیے، اس مٹی کی حفاظت کے لیے۔ ایک فوج سولجر سپاہی کھاتا ہے اپنے ریجمنٹل سینٹر میں، پنجاب کا ہے تو مردان میں، سپلائی کا ہے تو اپنے سینٹر میں، بلوچ کا ہے تو اپنے سینٹر میں، کہ میں اس ملک کے لیے لڑوں گا، میں اس ملک کے لیے مروں گا۔ ایک آفیسر قسم کھاتا ہے پی ایم اے کاکول اکیڈمی میں اس ملک کے لیے لڑوں گا یا میں اس ملک کے لیے مروں گا۔ جی اس کے بعد فوج اپنی اپنی یونٹوں میں چلی جاتی ہے، مگر پھر ایک دستے کی تلاش ہوتی ہے جس دستے کو میں کہوں گا کہ وہ علی المرتضیٰ کا دستہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ دستہ ایسا تلاش کیا جاتا ہے، ساری فوج نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے اس ملک کے لیے لڑنا ہے، اس ملک کے لیے جینا ہے، اس ملک کے لیے مرنا ہے، اور جب کبھی اس ملک کے لیے شہزاد مدنی صاحب خطرات کی آندھی آئے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لڑ مریں گے۔
اب ہمیں ایسے دستے کی تلاش ہے جو کہے ہم موت کا انتظار نہیں کریں گے، ہم موت کا پیچھا کریں گے۔ علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ اب ہم موت کا پیچھا کریں گے۔ ان سر پھرے جوانوں کو جب تلاش کیا گیا تو 7.5 لاکھ جوانوں میں وہ چند 100 نوجوان آئے جنہوں نے یہ قسم کھائی ہم موت کا انتظار نہیں کریں گے، ہم موت کا پیچھا کریں گے۔ اور ناظرین اس سے کہتے ہیں SSG گروپ، عام لفظوں میں اسے کہتے ہیں کمانڈو گروپ۔ میں نے ایک آرمی آفیسر سے پوچھا کہ آپ کو 50,000 فٹ کی بلندی سے موت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، جسے چھاتا بردار کہتے ہیں، جو چھتریوں سے اترتے ہیں، پیراشوٹ سے۔ میں نے کہا تم اس وقت جب موت کی طرف آتے ہو تو تمہیں خوف نہیں آتا؟ ناظرین اپنی فوج کو بھی سلام کیجئے اور علی کو بھی سلام کیجئے۔ میرے اس فوجی افسر نے مجھے بتایا مفتی صاحب جب ہم جمپ کرتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے بعد جو ہی ہم اس طیارے سے یا جہاز سے باہر اترتے ہیں تو اس وقت ہمارا نعرہ ہوتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ یا علی۔ اور جب ہم نعرہ یا علی لگاتے ہیں تو یقین جانی ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے موت ہمارے آگے لگ کر دوڑ رہی ہے، موت ہم سے پناہ مانگ رہی ہے۔ اب وہ جھاڑیوں میں گر رہا ہے، وہ دریاؤں میں گر رہا ہے، وہ صحراؤں میں گر رہا ہے، وہ موت کا تعاقب کر رہا ہے، مگر نعرہ یا علی نے اس کے اندر وہ ہیبت، وہ قوت، وہ جلال ڈال دیا ہے کہ موت اس سے خوف زدہ ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے اور آرمی کی مختلف یونٹس آپ کے سامنے سلامی کی چبوترے سے گزرتی ہیں، مگر جب کمانڈو گروپ گزرتا ہے تو ان کا اس وقت بھی نعرہ ہوتا ہے یا علی یا علی یا علی، وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر میں اپنے چونکہ وقفے کی طرف جانا ہے یا دوسرے دوستوں کو بھی شاہ صاحب کی بلا نے بھی قوم کو مستفید کرنا ہے تو بریک کے بعد تو میں دیوار کانپتی ہے در کانپ جاتا ہے، دیوار کانپتی ہے در کانپ جاتا ہے، میرے علی تیرا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ویورز اسی نوٹ پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو راما صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کاشف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کو بھی موقع دیں گے گفتگو کا، لیکن نیوز کی بریک کے بعد۔ واصف علی واصف صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، کیا کہیں گے آپ کاشف بھائی؟ کیونکہ اب ہم اپنے گفتگو کو ریپ اپ کرنا ہے تو پہلے آپ کی مولا علی کے فیض نظر ہی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ ایک آپ کا اور شعر ہے کہ یا علی ورد کی پکار ہوں میں، ہوش رکھتا ہوں مستوار ہوں میں، جن کی ٹھوکر سے جام بھرتے ہیں پایا ساکی پہ اشک بار ہوں میں۔ تو ان کی مہربانی ہے، اور یہ تو میں کہوں گا کہ ہمیں آج بھی رجوع ادھر ہی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنا نصیب بنانا ہے، اپنا معاشرہ بنانا ہے، اپنا دین بنانا ہے، تو ہمیں رجوع آج بھی اسی پرانے وقت کی کرنا پڑے گا۔ تو فاصلے کی بات نہیں ہے، آپ کے صرف دل کی بات ہے، یہ وقت کی بات بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے تو آج بھی وہی وقت ہے، ہر وقت ان کا وقت ہے۔ تو یہ صرف غور کرنے کی بات ہے کہ ہم آج اپنی گفتگو میں، اپنی سوچ میں ان کے افکار، ان کے اقوال اور ان کی سیرت کو اگر لے کر آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ جیسے مولا علی نے ایک ایک جملہ جو ہے نا، آپ کا کیا کیا خوبصورت آپ کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کرنے لگے ہو نا تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھنا، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اس حد تک احتیاط کی بات ہے۔ کیا بات ہے۔ ہر زندگی کا شعبہ، دوستی میں آپ نے کہا کہ دوست کے غم میں ضرور شریک ہونا، لیکن خوشی میں اس وقت شریک ہونا جب وہ بلائے۔ یہ انداز، یہ تربیت جو مولا علی نے ہم سب کے لیے کی ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اب شفٹ ہوں اس کے اوپر،
बिल्कुल सही। व्यूअर्स, हमने अपनी गुफ्तगू आज की रैप अप करनी है एंड देन अगले मरहले में सिर्फ दुआ का वक्त होगा, और हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने कहा है कि आज वो हमें दुआ पढ़वाएंगे। लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास 5-6 मिनट है। मैं चाहूँगी कि अल्लामा साहब आज की गुफ्तगू को, जिस तरह आप हमेशा हर गुफ्तगू को खूबसूरती से समेट के प्रेजेंट करते हैं, आज की गुफ्तगू क्लोज़ कर दीजिए प्लीज़। हमारी बात हो रही थी बाबुल इल्म पर। कुरान देखें कि अरबी में है, और खुदा कुरान में भी कहता है हमने इसको अरबी में नाजिल किया। अरबी और अजमी ज़ुबान के बोलने के उन्वान पर, अरबी को समझने के उन्वान पर वाक़अतन अरब और अजम का एक थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर मौजूद है। जब इस्लाम फैला, इस्लाम ने स्प्रेड किया, तो उस वक्त कुछ अजम मदीना में आए, कुछ असहाब अजम में गए, तो फिर लोगों की अरबी जब लहजा और अरबी में गलतियाँ, तलफ़ुज़ में गलती और अरबी को समझने में, चूँकि पहले ज़मानों में अरबी के ऊपर ना नुक्ते थे ना इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश थी, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे? बस वो आप देखिएगा ता को और सा को, बा को और या को, त्वा को और ज़्वा को, स्वाद को और ज़्वाद को, ऐन और गैन को, ज़ा को, किस तरह दाल और जाल को, रा और ज़ा को आपस में उन्होंने डिफरेंट करने थे। वो उनकी फ़हम और फरासत और करीन से, करीन के आप इतना फ़क्त नहीं कि करीन को बताऊँ करीन क्या होता है। करीन इस तरह कि जिस तरह हम उस और इस को पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हुए उस और इस लिखे हुए सेम होते हैं, अलिफ और सीन। लाइक फ्रेंच में वो इन टू फॉर्म। जी जी, अलिफ के ऊपर पेश या अलिफ के नीचे ज़ेर जो है वो हमें उसका मुहावरा बताएगा। सही। ठीक है। तो इसी तरह अरब जो थे वो चूँकि फसाद व बलागत में थे, वो समझते थे कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है बगैर नुक्तों के। इसके अलावा खुद इसके अराब का भी मसला था। आया अगर अरब में जब बोलते हैं तो उसमें हम एक लफ्ज़ बोलते हैं मसलन हसनुन, तो वो अगर उसके ऊपर पेश पढ़े आखिर के ऊपर तो वो फ़ाइल के लिए होता है। हसनैन पढ़ें ज़ेर के लिए पढ़ें तो वो मुज़ाफ़ इलैह होता है। हसनन पढ़ें नून के ऊपर ज़बर पढ़ें तो वो मंसूब मफ़ूल की तरह पे मंसूब होता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बाकायदा अरब के लहजे को जब अजमों को देना चाहा तो उसको एक इल्म तालीम किया। उसके लिए हज़रत खलील नाहवी को उन्होंने एक इल्म सिर्फ 3 जुमलों में पूरा इल्म, आज इल्म नाहव हमारे मदारस में 4 साल तक, मदारस में शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तमाम मदारस में 4 साल तक सिर्फ वही इल्म जो अली ने 3 जुमलों में कहा वो 4 साल तक बच्चों को पढ़ा के समझाया जाता है। सुभान अल्लाह। वो खलील फरहंदी ने, खलील नावी ने फिर उस इल्म को आगे फैलाया। मौला अली ने फरमाया कुल्लु फ़ाइल मरफ़ून, हर फ़ाइल मरफ़ू होता है, कुल्लु मफ़ूल अलैह मनसूब, हर मफ़ूल अलैह जो है मनसूब होता है, और हर मुज़ाफ़ अलैह मजरूर होता है, यानी मुज़ाफ़ अलैह के आखिर में ज़ेर होगा, वहाँ पे ज़बर होगी। और फिर उसके बाद खलील नाहवी को अमीर मोमिनीन ने समझाया कि इस तरह से तुम इसको, फिर वो रंगों के हिसाब से पहले नुक्ते बने, फिर नुक्तों को नुक्ते की शक्ल दिया। यानी अगर इल्म नाहव की इब्तिदा समझे तो वो अली के दर से हो रही है। सही। ठीक है। फिर वहीं से फिर इल्म सर्फ ईजाद होता है। इल्म अलजबरा आज जिसके ज़रिए से बड़े बड़े साइंटिफिक जो है मसाइल हल किए जाते हैं, जोग्राफ़ी में काम आता है, फ़लसफ़े में काम आता है, हिसाबियात में काम आता है। इल्म अलजबरा का बानी भी अगर कहा जाए तो वो बू अली सीना तक बात नहीं जाएगी, वहाँ से गुजरती हुई अमीर मोमिन अलजिब्ना भी तालब के दर तक चली जाएगी कि जहाँ अमीर मोमिन के सामने बहुत से मसाइल है। जिस तरह के एक मसला अमीर मोमिन के सामने आया वो सब के जहनों में मौजूद है। मैं सिर्फ इशारा करूँगा, नतीजा दूँगा कि वो 1-2 साथी थे, हम सफ़र थे। जिस तरह आपने अमीर मोमिन का कॉल नकल किया कि सफ़र करोगे तो बंदे के साथ खबर हो जाएगी। तो 2 साथी कटे जा रहे थे, तो उनके पास दस्तरखान बिछाया तो रोटियां थीं, और एक के पास 3 रोटियां थीं, एक के पास 2 रोटियां थीं। इस तरह से मतलब एक उनके साथ मुसाफिर और शरीक हो गया, फिर ये 3 लोग शामिल हो गए, और फिर वो कुछ जाते हुए इनको हदिया दे के गया। फिर उस हदिये के ऊपर इख्तलाफ हो गया, वो दोनों बराबर बराबर उसको बांटना चाहते थे, और वो जो अमीर मोमिनीन के पास फिर ये केस आया तो अमीर मोमिनीन का बराबर बांट लो। फिर उसके बाद फिर अमीर मोमिनीन अलजबरा के ज़रिए उसको डिवाइड किया और दोनों की समझ में आया। इसी तरह वो ऊँटों का मामला है कि उनके ऊँट थे, ऊँटों की तकसीम थी, उसको भी विरासत को अमीर मोमिनीन एक ऊँट अपना देकर फिर बाद में वो ऊँट वापस भी ले लिया हिसाबात में, उनको भी उनका हिस्सा बराबर मिल गया। यानी आप किसी भी इल्म की तरफ आगे बढ़ें, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया कि साइंस के भी बहुत से दरीचे अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वाह किए हैं। इस तरह अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास एक केस आ गया, कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक कौम ने का फ़र्द कत्ल हुआ था, तो उन्होंने एक गाय ली थी और वो गाय ज़िबा की और फिर उसकी हड्डी मुर्दे को मारी थी और वो ज़िंदा होकर बोला था। ये सूरह बकरा का जो शायर नज़ूल है मूसा के ज़माने में। ठीक है। और हज़रत अबू बकर या हज़रत उस्मान, हाँ हज़रत उस्मान के ज़माने खिलाफत में एक फ़र्द जो है वो कत्ल हो गया और कबीले के दरमियान मतलब कि लड़ाई झगड़ा होने की नौबत आ गई। उस फ़र्द ने वसीयत की कि मेरे 3 अपना ग़ुलाम हैं, उन ग़ुलामों में से ज़ख्मी हालत में एक अज़ीज़ को उसने वसीयत की, एक को कत्ल कर दो
ایک کو میری بیٹی دے دینا اور ایک کو میری آدھی وراثت دے دینا. یہ وہ وصیت کر کے مر گیا اور قتل ہوا. بہرحال اب خاندان میں ہی تھا کہ پہلے تجہیز و تکفین ہوئی. اب اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ تو مسئلہ مولا علی نے حل کیا. وہ کس طرح سے؟ مولا نے اس کے 3 غلاموں کو بلا لیا, تینوں غلاموں کو بلا لیا, اور وہ تدفین کر کے اس کے آئے تھے, چونکہ دور سے آئے تھے تو مدینہ پہنچے ہوئے تھے. تو مولا امیر المومنین نے اس کے تینوں غلاموں کو طلب کر لیا, ان کو علیحدہ بٹھایا. ایک غلام سے کہا, بالکل مختصر کر کے عرض کرتا ہوں, ایک غلام سے کہا کہ جاؤ یہ تلوار لے جاؤ اور اس کی قبر کھود کر اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کے آؤ. اس کا ٹکڑا بولے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. اور وہ اچھا وہ اس تلوار اٹھائی, اس نے تلوار اٹھا کے دروازے تک گیا, کانپتا ہوا واپس آیا. اس نے کہا مولا اس نے میرے ساتھ بڑی زندگی میں انصاف کیا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہا اچھا اس کو دوسرے کمرے میں بھیج دو. دوسرے کو بلایا, تم یہ تلوار اٹھاؤ اور جا کر اس کے جسم کا قبر کھودو اور جسم کا گوشت لے کے آ جاؤ. اس نے تلوار کو بھی ہاتھ نہ لگایا. اس نے کہا نہ, اس نے جو میرے اوپر احسانات کی ہیں میں اس کی کبھی بنفش قبر نہیں کروں گا, اور جسم کا لوتھڑا تو دور کی بات, میں اگر آپ کہیں کہ اس کی قبر کے اندر سے مٹی لاؤ میں وہ بھی نہیں لے کے آؤں گا. اس کو کہا کہ اس کو بھی علیحدہ کر دیا. اب تیسرا بلایا گیا اور اس سے کہا کہ یہ تلوار لو اور جا اس کی قبر کھود کے اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے لاؤ. وہ تلوار اٹھا کے چلا. جب وہ خیمے سے باہر چلا گیا, جس کمرے حجرے سے باہر چلا گیا, تو آپ نے فرمایا تینوں غلاموں کو بلا لیا جائے. ان میں سے وہ جو اس کے تلوار کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہ رہا تھا, کہا اس کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی کر دو, اس کو آدھی جائیداد دے دو اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے. اور جس نے تلوار کو ہاتھ ضرور لگایا, اٹھا کے چلا اور واپس آ گیا. کہا اس کو باقی آدھی وراثت اس کو دے دو اور اس کو قتل کر دو, یہ اس کا قاتل ہے. کہ جو اس کے مرنے کے بعد تلوار اٹھا کے جا سکتا ہے, اس نے اس کی پھر اس کو جب یہ سارا اس نے دیکھا تو اس نے قبول کیا کہ میں نے, ہاں اس کو میں نے قتل کیا ہے, اس کو میں نے مارا ہے. یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے وہ مشکل مسائل کو حل کیا اپنی زندگی میں. علم کی گتھیاں سلجھائیں, علم کے ابواب رقم کیے, علم کی بنیاد ڈالی, اور یہاں تک کہ بڑے بڑے حفاظ اور بڑے بڑے علماء, جہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن, ابو المفسرین جن کو کہا گیا, وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے مجھے سورہ الحمد کی بسم اللہ کی بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کی. مغرب پہ شروع ہوئے نماز پڑھ کے اور فجر طلوع ہو گئی. فرمایا کہ اگر میں اسی طرح تمہیں تعلیم کرتا رہوں تو یہ قیامت تک ہوتے رہے گی. امیر المومنین کا آخری قول نقل کر اپنی بات سمیٹتا ہوں. باب العلم کے عنوان پہ مولا نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا, 1000 باب علم تعلیم فرمایا. اور پھر میں نے ہر باب علم سے ایک باب علم سے 1000 باب کھولا. کیا بات ہے. اور علی فرمایا کرتے تھے کاش کوئی ہو کہ جو مجھ سے پوچھے اور میں بتاؤں. اسی لیے علی کا شعار نعرہ تکبر پہ نہیں ہوتا تھا, علی کا فروتنی و عاجزی کے ساتھ نعرہ ہوتا تھا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو چاہے جو پوچھو, اس سے پہلے کہ علی تمہیں چھوڑ کے چلا جائے. علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے. اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں کاش اس زمانے کے لوگ کچھ سمجھتے ہوتے تو وہ علی سے اپنے بالوں کی تعداد, اپنی پگڑیوں کے پیچ, میں کھا کے کیا آیا ہوں, یہ نہ پوچھتے, بلکہ علی سے زمین و آسمان کے راستے پوچھتے. اور علی نے بتایا بھی کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ایک نظر کا ہے, اور آج نظر کی پیمائش کر کے ماں کے سورج اور زمین کا فاصلہ, یہ سارے علی نے اپنے زمانے میں بیان کیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف, اور انشاءاللہ ویورز جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب ہمیں دعا کی طرف لے کے جائیں گے. اور ویورز جب مفتی صاحب دعا پڑھا رہے ہوں گے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی دعا کا حصہ بنیے گا, ہاتھ اٹھائیے گا اور دل سے دعا مانگیے گا, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد اپنے دعا کے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج 19 رمضان المبارک ہے, اور اب ہم اپنی شہر رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. تو دعا کی طرف جانا ہے, تو آئیے آج ہمیں مفتی سید عاشق حسین جو ہیں وہ دعا پڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واہل بیت محمد واولاد محمد وعطرت محمد وازواج محمد وبنات محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرس وقنا عذاب القرص وقنا عذاب السقر
وقنا عذاب المیزان اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب، یا الہ العالمین، یا غفار، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، تیری بارگاہ قدس میں آج کی اس صبح قیامت جب کوفہ کی مسجد میں تیرے نبی کے علم کے وارث کو حالت سجدہ میں وار کا شکار کیا گیا، اس امام الساجدین کے سجدے کا واسطہ دیتے ہوئے امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کے وارث علم نبوت کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اور اس عشرہ مغفرت کے نام روزے کے ان آخری لمحات جن لمحوں تو خود آسمان دنیا پہ آ کر روزہ داروں کی جھولیاں ان کی طلب کے پورا کرنے کے ساتھ بھرتا ہے، یا رب تیری بارگاہ میں فریاد گناہ ہے، روزہ کے دوران ہم سے کچھ سہون خطا سرزد ہو گئی جو روزے کے آداب کے منافی ہے تو معاف فرما دے۔ یا اللہ صبح سحر سے لے کر اس لمحہ افطار تک ہم سے جو ذکر و اذکار، ورد و اوراد، عبادات اور سجود و قیام کی صورت میں تجھے راضی کرنے کے لیے اعمال مسنونہ ہم نے تیری توفیقات سے عطا کیے، مالک انہیں قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ چاہے ان کا تعلق مدرسہ، کالجز، یونیورسٹی سے ہے یا نفع دینے والے کسی ہنر سے ہے، میرے مالک ہم اپنے تمام اساتذہ کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں تیری اور تیرے نبی کی پہچان کرائی، جنہوں نے ہمیں انسانیت کی شناخت کروائی، اللہ ان تمام اساتذہ کی بخشش فرما۔ بالخصوص میرے مالک اس وقت کرونا وائرس کے عذاب سے دنیا انسانیت جس پریشانی سے دوچار ہے، یا رب العالمین اپنے رب العالمین ہونے کا واسطہ کائنات کے انسانوں کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس عذاب کا خاتمہ فرما، پاکستان کی خیر فرما، اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما۔ کرونا وائرس کے عذاب میں مبتلا مریضوں کی جان بچانے میں جتنے ڈاکٹرز، نرسز شہید ہو گئی ان صاحبان ایمان کو مقام شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ شہادت مولا کائنات کا صدقہ افواج پاکستان کے میجر اصغر ندیم سمیت جتنے بھی جوان کرونا وائرس سے بچاتے ہوئے اس ملک اور قوم پہ قربان ہوئے، مالک ان تمام شہداء کے درجات اپنے سائے رحمت میں بلند فرما۔ اس چینل سے وابستہ سٹاف کے تمام ممبران و اراکین بما آنرز کے یا اللہ سب پہ اپنی رحمتیں برکتوں کا نزول فرما۔ آمین اللہم ربنا آمین اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ۔